बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो बड़ी खबर आ गई है जिसका इंतजार था। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तानी मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। ये मुलाकात कहाँ हुई है, क्या पैगाम दिया गया है, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या बड़ा खड़ा करने जा रहे हैं, एतजाज एहसन ने बता दिया है। बिलावल भारत जाने को बेताब है, उनका दौरा फाइनल हो चुका है तकरीबन, लेकिन भारत ने उससे पहले ही औकात बता दी है। ये क्या मामला है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा चूंकि इंतहाई आम वीडियो है, आप इसको समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान ने जिस तरह फलस्तीन और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर लड़ा, जब से वो इक्तदार में आए, जिस भी आलमी फोरम पर गए, OIC के इजलास में हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असम्बली का इजलास हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई बैरूनी वफूद से मुलाकातें हों, तो पहली मर्तबा हमें ये एहसास हुआ कि एक ऐसा वजीर आजम है जो बाकायदा मुसलमानों के और खास तौर पर मसला कश्मीर को बड़े दबंग अंदाज के अंदर उजागर करता है और मोदी की जारहियत को बबांगे दौल पूरी दुनिया के सामने रखता है। लेकिन उस वक्त जो है आपने देखा कि जिस तरह 2019 के अंदर भारत ने बाकायदा मकबूजा कश्मीर पर जिस अंदाज में कब्जा किया, कब्जा उनका पहले ही था लेकिन कर्फ्यू का नफाज किया गया, आर्टिकल 370 35A का नफाज किया गया, और फिर क्या हुआ, और फिर जो है वो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त अपोजिशन जमाते थी, जिसमें ये सारे इस वक्त जो भानुमती का कुंबा इक्तदार में है, ये मौलाना समेत मौलाना हालांकि कश्मीर कमेटी के मुसलसल चेयरमैन रहते थे, लेकिन कभी कश्मीर पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई एक कारनामा भी कश्मीर के हवाले से फजल रमान नहीं बता सकते। दूसरी तरफ जो है वो बिलावल थे, शहबाज शरीफ थे, ये सारे कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। हालांकि इस तरह की जितनी पॉलिसीज होती है उन पर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का होल्ड होता है। सियासतदानों को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, जब बुराई लेनी हो तो वो सियासतदानों के खाते में पड़ती है, और जब क्रेडिट लेना हो तो उस वक्त जनाब साहब बहादुर आगे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे ममालिक के साथ डील करने के लिए जनरल बाजवा ने जो कर्जे मिले, जो पैसे मिले, वो अपने उन्होंने ले लिया। फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को जो है वो निकालने का वो भी अपना ले लिया क्रेडिट, और जहां पर कोई खामी को दाई थी वो इमरान खान के खाते में डाल दी। अब उस वक्त ये कहते थे कि सौदा कर दिया है। हालांकि इमरान खान ने जिस तरह उस वक्त के भारतीय वजीर आजम को, और जो किया जा सकता था भाई, या तो फौज कहती जरा जज्बा जो है वो आगे आता और वो कहते हमने जंग लड़नी है, ना इन जमातों ने ये मुतालबा किया कि आप जंग कर दें भारत के साथ, वो भी नहीं है पोजीशन। तो बातचीत और जहां इस मसले को उठाना था उन्होंने उठाया। लेकिन अब जो है आप अंदाजा करें, एक वक्त के अंदर होता यह है कि कोई वजीर आजम अगर इंडिया के साथ दोस्ती करता है, तजारती ताल्लुकात बनाता है, तो उसको गद्दार बना दिया जाता है, और एक वक्त के अंदर जो इंडिया को ललकारता है उसको गद्दार बना दिया जाता है। यानी इमरान खान का ये अब मलबा डाला गया कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, फिर अरब ममालक भी नाराज कर दिए, फलां भी नाराज कर दिए, इमरान खान इस पर इजहार कर चुके हैं। अब बिलावल जरदारी वो शख्स है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, वहां से दहशत गर्दी हो रही है, यानी पाकिस्तान मुंतकिल हो रही है, इतना आम मामला है, पूरी दुनिया की यहां से फोर्सेस वापस गई है। चूंकि ये मगरब का दिलदादा आदमी है ना, पाकिस्तान के खर्चे पर इसको ट्रेनिंग करवानी है इस कौम पर अगला वजीर आजम बनाने के लिए, और उस तरीके से वजीर खारजा बने, मुलाकातें करें। लेकिन तालिबान के साथ उसने क़यादत के साथ मुलाकात नहीं की, वहां औरत भेज दी हिना रबानी घर को। और वो मैं औरत मर्द का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन एक मजाजन चीजें होती है ना, वहां बिलावल साहब तशरीफ नहीं ले गए क्योंकि उनकी इंसल्ट थी। हालांकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इसका मतलब है कि बिलावल के नजदीक अफगानिस्तान का मसला आम नहीं है, यानी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का मसला आम नहीं है, लेकिन भारत के लिए बेताबी है। अब जो है यहां पर G20 ममालिक का जो है वो इजलास हो रहा है, लेकिन उससे पहले जिला राजौरी के अंदर फौजी ट्रक पर आसमानी बिजली गिरी है, और उसके अंदर उनके 5-6 फौजी जो है वो मर गए। अब उन्होंने ये मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया है। हालांकि पाकिस्तान ऐलान कर चुका है कि सार्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल जरदारी जो हमारे वजीर खारजा है वो भारत जाएंगे,
گوا جائیں گے, وہاں پر کانفرنس اٹینڈ کریں گے, سائیڈ لائن ملاقاتیں کریں گے. یہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بجائے اس کے کہ بھارت اس کو اپریشیٹ کرتا, تو بھارت نے کہا تمہاری اوقات ہی یہ ہے کہ تم نے تو آنا ہے, تم نے تو ناک کی لکیریں آپ سے ہم نے نکلوانی ہے. تو وہ ملبہ بھی ڈالا ہے, کچھ خیال نہیں کیا, اور یہ حالات ہے. ان حالات میں ناک کی لکیریں رگڑ کر ہمارے بلاول صاحب جو ہے وہ بھارت جا رہے ہیں. اب بھارت سے دوستی حلال ہے, اور جب ایک وقت آئے گا جب کسی حکومت کو ختم کرنا ہوگا تو وہ دوستی حرام بن جائے گی. یہ بڑا یہاں پہ جو ہے وہ دو نمبری ہے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے. اب دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس بندیال ملاقات کی بات کر رہے تھے پہلے. چیف جسٹس بندیال صاحب کے پاس اب کیا راستے ہیں؟ بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو فوجی قیادت نے بریفنگ دی ہے تو بندیال صاحب ڈر گئے اور اب وہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیں گے, وہ ادھر ادھر گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, ان کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. وہ اب جو ہے وہ ایکٹ بھی بن گیا ہے, اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے, نہ پارلیمنٹ مان رہی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت مان رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ مان رہی ہے. تو سب تو سپریم کورٹ کو اور بندیال صاحب کو ننگے ہوئے پڑے ہیں, عمل درآمد انہوں نے نہیں کرنا. تو اب یہ آخر کیا کریں گے؟ تو اعتزاز احسن نے بڑا واضح انداز میں بتایا ہے. وہ شریف ڈاکٹرائن جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, وکلاء میں, صحافیوں میں, ججز میں, جرنیلوں میں, ہر جگہ پہ شریف خاندان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زبردست ہے. وہ کھاتے پلاتے ہیں, خود ٹک کے کھاتے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں, پوری دنیا میں جائیدادیں بناتے ہیں, اور ساتھ والے جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو ضرور نوازتے ہیں. احسن بون ہو, وہ تارڑ ہو, جو بھی ہو, وہ سب کو. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی اب توہین عدالت کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور یہ جو 27 اپریل جب یہ چھٹیاں ختم ہوگی تو یہ دن ہوگا, اور یہ دن مذاکرات کے لیے دیے گئے عدالت کی طرف سے اسی وجہ سے کہ ان کو اتمام حجت ہو جائے, بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا اور جج صاحب کو بڑی جلدی تھی. یہ جتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے, آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, سپریم کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور یہ سب اشیر بات سے ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس پورے معاملے کے اندر اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کا جو بینچ ہے وہ اب الٹیمیٹلی توہین عدالت کی کارروائی کرے گا, اور اس کارروائی کے اندر جو ہے انہوں نے شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, وزیر دفاع اور وزیر خزانہ, یہ 3-4 لوگ جو ہے انہوں نے اب رگڑے جانا ہے. ورنہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے, یہ میں اپنے طور پر اپنی اسیسمنٹ ہے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یعنی اگر وہ یہ نہیں کر سکتے, عمل درآمد نہ ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ آرڈر کریں, آپ فیصلہ ضمیر کے مطابق کریں, آپ آئین کے مطابق کریں, تاکہ یہ اور ننگے ہوں. یہ پاکستانی قوم کو ننگے ہیں, یہ آئین کو ننگے ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ننگے ہیں, یہ سب پوری قوم کے سامنے جو ننگے ہیں. وقت آئے گا کہ عوام ان کو پھر وہ ان کا حال کرے گی کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ آئین کے اندر آنا ہے, کیونکہ یہ خود اس طرح کی انارکی کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. تو اب یہ راستہ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. یا تو چیف جسٹس صاحب نے گھر جانا ہے, یا انہوں نے گھر جانا ہے, درمیانی راستہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے, یا مذاکرات کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کافی دنوں سے انتظار تھا, اور وہ انتظار تھا اس ملاقات کا جو نواز شریف کی ملاقات ہونی تھی سعودی ولی عہد سے. اب اس سے پہلے یہ خبر جو ہے ظاہر آ چکی تھی کہ نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں, اور سعودی عرب سے وہ پاکستان آئیں گے. چونکہ پروگرام اصل میں یہ تھا کہ اس وقت تک عمران خان کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہوں گے, اور 2-1.5 مہینہ پہلے یہ خبر سامنے آئی. اسد اللہ خان صاحب یہ خبر لے کر آئے تھے کہ نواز شریف اور طارق عزیز صاحب نے بھی دی, اور اس کے اندر بتایا گیا کہ نواز شریف آئیں گے, یہاں سے شہباز شریف, مریم نواز اور باقی خاندان کے لوگ وہ بھی جائیں گے. آخری دن جو ہے وہ عید وہ وہاں گزاریں گے. عید جا کے قطر میں جو خاندان ہے وہ ان کے ساتھ گزاریں گے, تاکہ سارے داماد اور وہ کیا کہتے ہیں بیگمات اور سارا جو خاندان ہے وہ اکٹھا ہو. اب یہ معاملہ ایسے نہیں ہو سکا. یہ ہوا ہے, ایک حصہ مکمل ہوا ہے کہ نواز شریف آئے ہیں, مریم نواز چلی گئی ہے, لیکن یہاں کے جو حالات ہیں یہ دورہ منسوخ ہوا ہے شہباز شریف کا. چونکہ شہباز شریف کوئی سرکاری دورے پہ ایسے نہیں جا رہے تھے, جب جانا ہوتا ہے تو اس کو سرکاری رنگ دیا جاتا ہے. اور سعودی عرب کے اندر جو عمرے پہ جاتے ہیں, جو جتنے بھی سربراہان, ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ملاقاتیں ارینج کر دی جاتی ہیں. یہ سعودی حکمران جو ہے ان کے لیے بھی بڑا اچھا رہتا ہے معاملہ.
اب یہاں پر نواز شریف گئے ہیں، نواز شریف کی پہلے تو کہا گیا کہ پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، وہ خبر غلط ثابت ہوئی، پروٹوکول دیا گیا۔ ویسے بھی ملک کا سابق وزیر اعظم ہو اور اس کا بھائی اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کی فوجی قیادت کی چھتری اس کے اوپر ہو، تو لازمی بات ہے انہی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تمام ممالک کی، تو وہ پروٹوکول بنتا بھی تھا، انہوں نے دیا۔ اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات جو ہے ظاہر ہے پاکستان کا ایک مجرم بغوڑا اشتہاری جو کریڈٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایسا یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی، خاندان کا کوئی ایک آدھ فرد اور بھی شاید اس کے اندر موجود ہو۔ یہ ملاقات جدہ میں ہوئی ہے، جو پیلس ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر ایک خبر تو یہ ہے جو اسداللہ خان صاحب نے دی تھی، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر اس وقت بن چکا ہے، اور سعودی عرب چونکہ چائنا کے کیمپ میں واضح طور پہ آ چکا ہے، تو چائنا اور سعودی عرب وہ دونوں کا پاکستان کے حالات پر بڑے گہرے اثرات ہیں۔ دونوں پیسے دیتے ہیں پاکستان کو، دونوں کا اثر و رسوخ ہے، تو دونوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے۔ تو لہذا نواز شریف اور مریم کو یہ سمجھایا جائے گا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سمجھا سکتی، اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی معاملات آخر طے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے۔ جنرل باجوہ صاحب پر جو عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ ایک لندن پلان بنا ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی اندھا یعنی گونگا بہرا بھی ہو، کوئی سیاست کی تھوڑی بہت بھی علم میں سمجھتا ہو، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے ڈیل کے تحت آئے ہیں۔ ویسے چونکہ یہاں بولنے پہ پابندی ہے تھوڑی سی ملک کے اندر، چونکہ اٹھا لیا جاتا ہے، ان کا مشغلہ ہے، اس وجہ سے، ورنہ یہ ڈیل کے تحت آیا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو، کوئی بھی زیرک انسان تھوڑا بھی صاحب عقل ہو۔ اب وہ ظاہر ہے ڈیل جو کی ہو تو ایک گھر جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو جائے، جو عوام نے ریزسٹنٹ کی ہے، عمران خان کی جو مقبولیت بنی ہے، تو اس سے وہ ڈیل تو خراب ہو گئی ہے، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے بھئی میرے نال ہے وعدہ کیتا ہے، عمران خان نہل ہوسی، عمران خان ادھر جاتی، عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا، یہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو اب یہ پورا کریں، آپ کمٹمنٹ پوری کریں، ہم نے تو رسک لیا، ہمارا تو پاپولیرٹی ختم ہو گئی۔ وہ پھر کہتے ہوں گے جناب آپ نے اپنے کرپشن بھی تو اتنی کی ہے، ساری زندگی ملک کو لوٹے ہی تو ہے، اور پیسہ بھی آپ کا بچ گیا ہے، اور آپ کا احسان بھی ہے کہ آپ نے قوم کی اور جمہوریت کے لیے جیل کاٹی ہے، تو آپ کو بچا بھی تو ہے نا، نیب کیسز آپ کے معاف ہو گئے۔ اس ملک میں کرپشن کے ادارے ختم کر دیے آپ نے، اب کرپشن اس ملک پاکستان میں جرم نہیں ہے، اب اس سطح پر تو بد اخلاقی بھی آپ لے کے آئے ہیں نا اس ملک کے اندر، تو آپ نے بھی بہت جو ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے ہوں گے میاں صاحب کہ جناب جنہ وعدہ کیتا ہے ادھر آؤ۔ تو میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے جو اسداللہ خان صاحب نے دی ہے کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو کول ڈاؤن ہونے دے، معاملات استحکام کی طرف جانے دے، الیکشن کی طرف بڑھنے دے تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے، اسی میں سعودی عرب اور چائنا کا انٹرسٹ ہے۔ یہ ایک خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ پیغام دے رہی ہے پاکستانی قوم کو کہ ہم آپ کو دیتے ہیں پیسے، اور یہ ملاقات شاید ایفیکٹ ڈالے گی اسٹیبلشمنٹ پر بھی کہ جناب یہ بندہ ہمارا ہے، جب بھی اس کو ضرورت پڑی ہے ہم نے اس کی خدمت کی ہے، اور پھر جب یہ ملک میں حکمران ہوتا ہے تو امریکہ جتنے بھی کام لیتا ہے وہ کچھ کام انڈائریکٹ لینے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے خادم بادشاہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے، ایک ہی خاندان وہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ تعلقات ہوتے ہیں، تو شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمارے میاں صاحب کے لیے کچھ کریں۔ یہ دوسرا اس وقت جو ہے وہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، پاکستانی قوم نے احتجاج بھی کیا سوشل میڈیا پر کہ یہ مجرم ہے، یہ اشتہاری ہے، اس کے ساتھ اگر سعودی حکومت اس طریقے سے باعزت ڈیل کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کی انسلٹ ہے، آپ بے عزتی کر رہے ہیں۔ لیکن یقیناً دوسری طرف سے بھی جواب آیا ہوگا کہ اگر ایک مجرم اور اشتہاری بیرون ملک بیٹھ کر اگر آپ کے ملک کی عام ترین طاقتور تعیناتی کر سکتا ہے اور کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو یار ہمارے ملنے پر بھی اعتراض تو نہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے جو دنیا کے ممالک پاکستان کو پیسے دیتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ اور چائنا، ان کا پاکستان پر بڑا اثر ہوتا ہے، تعیناتیوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، منظوریاں لینی پڑتی ہیں، پہلے بتانا پڑتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اور پھر چائنا کے ساتھ جب اتنی ساورینٹی کمپرومائز ہو چکی ہو اور پھر آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہو،
تو آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ پیغام بڑا واضح ہے کہ یہ ہمارے ہیں، یہی آپ پہ راج کریں گے۔ فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے جمہوریت کے انداز کے اندر کہ ان سب کو، جمہوریت آئین کے باغیوں کو آئین کے ٹوکرے میں کیسے لانا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔